अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खास कर आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टल्ली वाला बटन भी दबा लें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी का आज का सिलसिला शुरू करते हैं। दिन है जुम्मतुल मुबारक, तारीख है 27 सितंबर। पाकिस्तान को IMF का पैकेज मिल चुका। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर चुके। इमरान खान साहब रोज़ाना तकरीबन सहाफ़ियों से बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर चुके। PTI एहतजाजी फेज़ में जा रही है, एहतजाजी सियासत में जा रही है। कुछ ओहदेदारों की अहम तब्दीलियां भी अमल में लाई गई हैं। इसी वजह से उनका मकसद क्या है और क्या वाकई मुज़ाकरात बंद हो चुके हैं, इमरान खान साहब अब बात नहीं करेंगे या वजह कुछ और है। और आज PTI के वकला ने सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट हाउस तक एहतजाज भी किया। उसके विजुअल्स मैंने और आपने भी देखे। वकला से ज़्यादा तो वहाँ मीडिया के नुमाइंदगान थे। लेकिन कल शेख वकास अकरम ये समझते हैं कि PTI जो हफ्ते के रोज़ पिंडी में एहतजाज करने जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि लोग इसे देखेंगे, इसकी जो धझक है वो सुनने को, इसकी धमक सुनने को, देखने को मिलेगी। देखते हैं किस हद तक कामयाब एहतजाज होता है और क्या सिर्फ एहतजाजी पैरामीटर्स के ज़रिए इमरान खान साहब और PTI अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। ये मौज़ूआत है जिन पे हम बात करेंगे। और फिर अंसार अब्बासी साहब की आज खबर है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। एक इंतहाई अहम ज़रिए से उनकी बात हुई है। उसकी लॉजिक क्या है, बात क्या हुई, ये मौज़ूआत और कमेंट्स में और ट्विटर पे आप मुझसे कई सवाल पूछते हैं, तो मैंने सोचा आज एक बार फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तजिया निगार भी हैं, प्रोडक्शन की फील्ड का बहुत बड़ा नाम राना नवीद साहब, ये हमारे साथ बैठे हैं। तो मैंने कहा इनकी ज़ुबानी सवाल हूँ, मैं तो तकरीर करता ही रहता हूँ, तो इनकी ज़ुबानी सवालात से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। राना साहब वेलकम सर थर्ड बहुत एम्पायर में, शुक्रिया, खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया। कहिए फिर आज का कार्यक्रम किस खबर से शुरू करें? जो ख़बरें आपने हाल अहवाल बताया उसमें ये बड़ी अहम स्टोरी कि कौन सी? निज़ाम तो चलने जा रहा है। हम्म। बहुत सारे लोग थे जो ये समझते हैं कि निज़ाम आखिरी सांसें ले रहा है। तो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी से शुरू कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत के मामला सब अच्छे की रिपोर्ट है और इस्टेब्लिशमेंट की और खान साहब की कैदी नंबर 804 की अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों का फ़र्क ही जो है वो इस मुद्दत को पूरी करने जा रहा है। तो इस पे पहले रोशनी डालिए। राना साहब मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जहाँ तक निज़ाम की बात है, सिस्टम की बात है, तो वो तो अप टू द मार्क नहीं है। वो तो बोसीदा है, ज़ंग आलूदा है और उसकी साख पे बड़े सवाल हैं, उसके मैंडेट पे बड़े सवाल हैं। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है किसी मुल्क में, सियासी अदम इस्तेहकाम, वो बुनियादी वजह होती है दीगर मामलात में ख़राबी की। बिल्कुल सही। और इसी वजह से इकॉनमी उस तरह से नहीं उठी जिस तरह उठनी चाहिए थी। इसी वजह से मुआशरे में तफरीक है, एक दूसरे का लोग गिरेबान पकड़ते हैं। कोई बंदा कोई टॉफ़ी गोली लेने जाए, डोनट्स ले जाए, उसे कहते हैं लानत तुझ पे। लोग चेहरों पे स्याहियाँ फेंकते हैं। बिल्कुल। ये रद्द-ए-अमल है और ये रद्द-ए-अमल नाइंसाफ़ी का भी हो सकता है, नफ़रत का और मोहब्बत का भी हो सकता है। जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है ना, हमें ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह क्या है कि जो उन्होंने लिखा है आज, दुरुस्त लिखा है या गलत लिखा है, ये बात की बात है हम्म। कि वो क्यों कह रहे हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। मेरी नज़र में इस स्टोरी, इस खबर जो कि बायलाइन है जंग की, इसका बुनियादी जो मुहर्रक है वो है IMF की डील। बहुत क्योंकि शानदार। क्योंकि देखें ना, SIFC हमने शुरू की और हमें ये बताया गया कि जी इससे बड़ी सरमायाकारी आएगी। बिल्कुल सही। दोस्त ममालिक, अरब ममालिक भारी सरमायाकारी करना चाहते हैं। कई 10 अरब, 15 अरब, 25 अरब तक की कहानियाँ सुनने को मिली। तो अमली तौर पर उस हद तक तो नहीं हुआ। और फिर जो इकॉनमी थी वो भी दिगरगूं थी, हम्म। यानी डिटोरिएट थी, बिल्कुल सही। संभल नहीं रही थी। IMF हमारे साथ प्लान नहीं कर रहा था, पैकेज हमारा मंजूर नहीं कर रहा था, कड़ी शरायत थी। हम्म। पंजाब में जो सब्सिडी की बात थी वो भी वापस लेनी पड़ी। तो बिजली महंगी हुई, हम्म। कहाँ 9 10 12 रुपए का, 15 रुपए का यूनिट था जो 60 70 85 तक चला गया हुआ है। ओके, बिल्कुल तो सही। मेरी नज़र में इस खबर की बुनियादी जो वजह है कि क्या हुकूमत मुद्दत पूरी अब करेगी, उसकी वजह है कि IMF वाला टीका लग गया। बिल्कुल सही। आप वो जो 7 अरब से ज़ायद का है, जो 1-1 अरब करके पर प्लान आपको मिलेगा, तो उससे जो एक स्टीरॉयड है, जो मरीज़ ले रहा है, या इंजेक्शन की बोतल जो थी, वो ताज़ा हो गई है। तो अब ये है कि इससे डिफ़ॉल्ट नहीं होगा बिल्कुल सही। IMF का पैकेज मिलने से। तो जब हुकूमत की एक बड़ी सर दर्द ख़त्म होगी, निज़ाम की और हुकूमत की, हम्म। तो फिर ये बात बड़ी कॉमन सेंस की है कि अब लगता है कि मुद्दत पूरी करेगी। बिल्कुल सही। और दूसरी खबर इनकी खबर का दूसरा जो बुनियादी मुहर्रक है कि चूँकि अब IMF भी आ गया, फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे हैं,
تو وہ یہ ہے کہ جی جو ادارے کی میموری ہے اس میں خان صاحب کی قبولیت ابھی نہیں ہے. جی یہی کہہ رہے ہیں اسٹوری کہہ میں، رہے ہیں نا. بالکل بالکل تو وہ دو چیزیں انہوں نے جوڑ کے تو پھر ذریعے کے ذریعے بالکل صحیح، انہوں نے خبر چھاپی ہے. تو یہ سامنے دیکھنے سے بھی نظر آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور رہ گئی بات تیسرا ایشو جو ہے وہ عدلیہ کا ہے جی جی. کہ عدلیہ سے بھی محاذ رہی ہے. ہوں، عموماً ہائبرڈ رجیم عدلیہ کے ساتھ مل کے چلتی ہے اور ڈالر بھی آئی جاتے ہیں. بالکل تو اس دفعہ سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ نہ ڈالر آ رہے تھے اور نہ عدلیہ ساتھ تھی. تو ڈالر تو اب آ گئے. عدلیہ کی جو کہانی ہے اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بن بھی جاتے ہیں جو بننا بھی چاہیے, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, کیونکہ ایک اور عدالت بھی اب کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں اور شاید اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئینی ترامیم بھی آپ منظور کروائیں. مولانا بھی اب تقریباً ولنگ ہے لیکن شرائط کے ساتھ. تو وہ منصور علی شاہ صاحب کو زیادہ بڑی پرابلم مجھے نہیں لگتا کریں گے جتنا ان کو ڈر ہے. اسی لیے یہ وفاقی آئینی عدالت قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئینی معاملات شاہ صاحب کے پاس ہوں گے ہی نہیں. ہاں بالکل صحیح, وہ تو وہاں جائیں گے. وہاں جائیں تو گے. یہ تین ایکویشن جب یہ جوڑتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جی آل از ویل, حکومت مدت پوری کرے گی. لیکن میرا بحیثیت صحافی آپ کے ساتھ ہمارا سفر 16-17 سال کا, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک صفحہ پاٹتے ہوئے دیر کتنی لگتی. ہاں یہ میں اسی طرف ہی آنے لگا تھا کہ انہوں نے کہہ تو دیا کہ اہم شخصیات پر اعتماد, تو ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتے کتنا وقت لگے گا وہ آپ نے ابھی کنکلوڈ کر دیا. دوسرا میں اس میں اس کا پوسٹ مارٹم کر ہی لیں پوری سٹوری کا تاکہ پھر ہی آگے بڑھا جائے. تو ایک اس کا زاویہ جو ہے وہ یہ ہے بطور صحافی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی بنیاد پہ حکومت کی مدت پوری کرنے کے حوالے سے آپ مزید ایسی سٹوریز آتے اور چھپتے دیکھ رہے ہیں. انصار عباسی بہت سارے اور آئیں گے اخبارات میں یا یہ وہ, کیونکہ یہ اب ایک یہ صرف اس سٹوری تک یہ بات نہیں رکنے والی. جیسے ہی یہ ہمارے یہاں ایک روایت ہے ہمارے صحافیوں کی, بڑے قابل احترام ہے باسی جی صاحب, جی لیکن ہمارے یہاں صحافیوں کی ایک روایت ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے ہی حکومت مٹھی ہو جاتی ہے نا یا اس کی ریپوٹیشن لو ہو جاتی ہے اور وہ کوئی اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی ہوتی تو اچانک تھیریاں شروع ہو جاتی ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے, وزیر اعظم تبدیل ہو رہا ہے, حکومت مدت پوری نہیں کرے گی. خان صاحب کے آخری دن دیکھ لیں. بالکل صحیح. اور جیسے ہی حکومت کو کوئی اکانومی کا ٹیکہ لگتا ہے, کوئی فوجی اور حکومت اکٹھے ہو جاتے ہیں, جوڈیشری قابو میں آ جاتی ہے, تو پھر فواد چوری کو دیکھ لیں جو کہتا ہے 10 سال کی پلاننگ ہے. ہاں جی یاد ہے جب وہ بالکل پارلیمنٹ میں آئے تھے بالکل یاد, تب سب اوکے تھا, اوکے صفحہ ایک تھا, تب صفحہ پاٹا نہیں تھا. نہیں صحیح ہے. تو جب صفحہ پاٹنے لگتا ہے, ہاں. سوری جی میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں, تو پھر صحافی خبریں لے کے آتے ہیں بالکل صحیح کہ آل از ناٹ ویل, صفحہ پاٹ گیا ہے پاٹ گیا. اور کوئی نیا وزیر اعظم آ رہا ہے, حکومت تبدیل ہو رہی ہے. تو یہ ایک روایت ہے. بالکل لیکن اب کچھ عرصے میں آپ ایسی خبریں اور دیکھیں گے. یہ میں پوچھنا کہ اب آپ دیکھیں گے دوست ممالک سے بھاری سرمایہ کاری. مجھے تو اصل میں جس خبر کی تلاش ہے وہ ہونی چاہیے جناب صالح ظفر صاحب کی. واہ 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 واہ, صحافتی حلقوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے اور انتظار ہے. نہیں اس مدعے پہ تو جو قلم اٹھائیں گے صالح ظفر صاحب, واہ واہ واہ, وہ قلم آپ میں اٹھا سکتے ہیں. آپ کو قلم توڑنا پڑ جائے گا ان کے اسی تو قلم جمے ہی نہیں. بالکل صحیح ہو گیا. تو اس کے بعد جی سٹوری کے بعد اگلا جو ہے وہ میں نے شیخ وقاص اکرم صاحب کا آپ سے ذکر اچھا, اب اگلا مسئلہ یہ کہ پی ٹی آئی کا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو وہ راولپنڈی کل جی احتجاج کی کال ہے, وہ بڑے پر امید ہیں. آج شبلی فراز صاحب اور انہوں نے بڑی ہوپ دی ہے. ویسے آپ نے دیگر جو ہے وہ چیزوں کا حال دیکھ لیا پی ٹی آئی کا, لیکن اب آپ کل کے اوپر پی ٹی آئی کی رؤف حسن کے ساتھ شیخ وقاص کو ریپلیس کرنے کے اوپر ذرا اور نئی اسٹریٹجی کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. اچھا, چونکہ یہ تو حکومت کا سٹینڈنگ تھی نا جو ڈسکس کی. پی ٹی آئی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر, سب سے مقبول جماعت ہے پاکستان میں, اور ان کے رہنما نے جیل بیٹھ کے ثابت کیا کہ انہوں نے سب کے دعوے اور سب کے جو پریڈکشنز تھی غلط ثابت کی. بالکل کی. 9 مئی کے بعد لاہور میں جلسہ ہونا اٹ سیلف ایک معجزہ ہے, چاہے اس میں بندہ ایک ہے یا بندے ہیں لاکھ. بالکل یہ بحث ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. پھر پی ٹی آئی کا ورکر تو نکل ہی آتا ہے. آج وکلا البتہ اس طرح سے نہیں نکلے. اس کی وجہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ جو وکلا اور بارز ہے نا کمپرومائزڈ ہے. بارز کو بڑی فنڈنگ ہوتی ہے سرکار کی جانب سے, اور بارز کے اپنے کاروباری اور قانونی اور چیمبر سے جڑے مسائل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. وہ دور اور تھا جب چوری صاحب کی بحالی کے لیے وکلا نکلے تھے, تب تو اصل سائیں چاہتے تھے یہ ہو. ہاں بالکل صحیح, بالکل چاہتے تھے. تب اعتزاز حسن صاحب نظمیں ہی پڑھتے تھے. ہاں جی ہاں جی. اور تب جناب
نوجوان صحافی، نوجوان قانون دان، نوجوان طالب علم وہاں روڈ پہ ہوتے تھے. دوسرا وہ دیکھا آپ نے بلاول صاحب سندھ بار کے ساتھ خطاب کیا تھا جی چند روز جی پہلے. جی. تو میرا خیال ہے ہر جگہ پہ بار ویٹ کر رہی ہیں کہ اتحادی گورنمنٹ ہاں. ہم تک پہنچ رہی تو اتنی احتجاج اچھا کی ویسے شاید بلاول ضرورت کے بھی نہیں. کچھ سپنے ہیں ان دنوں کہ اگر حکومت کو جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے ان ترامیم کی وجہ سے جی جی تو اس میں وہ لیڈ کر رہے ہیں نا. اب لیڈ کر کل رہے کا ہیں. انہوں نے لڑکا مجبوری قرار دے ہاں دیا. ہاں جی تو وہ لیڈ کر رہے ہاں ہیں جی مولانا کے ساتھ مل کے. تو بالکل بلاول کا یہ سپنا دیکھنے کا حق بنتا ہے کہ پھر میں ہی نا پردھان منتری بنوں, ہاں بالکل چاہے صحیح. باپو جی راشٹرپتی ہیں. تو اس لیے ہوم ورک زیادہ وہ کر رہے ہیں, مطلب فوکس زیادہ خواب ہونا چاہیے, خواب ہونا بری چاہیے. بات کیا ہے, کیا بات ہے, خواب. بالکل صحیح. لیکن وہ بات پہلے دوبارہ میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. پی ٹی پی ٹی آئی پی ٹی آئی جہاں تک عمران خان صاحب کی گفتگو ہے, علیمہ خان صاحب کی گفتگو ہے, علی امین گنڈا پور کی, اعظم سواتی کی, سب کی اچھی ہے, یہی کرنا چاہیے. عمران خان بینگ اے کیپٹن بڑے انپریڈکٹیبل ہیں. بالکل صحیح. وہ روایتی سیاستدانوں کی نسبت غیر روایتی اور انپریڈکٹیبل مووز کرتے ہیں. یہاں کوئی اور سیاستدان ہوتا تو وہ مذاکرات بند کرنے کی بجائے تھوڑا ہور لفدا لچک پیدا کرتا, اس کے رہنما اور اچھی سٹیٹمنٹس دیتے, نرم گرم باتیں کرتے تاکہ جی بات چیت آگے بڑھے. نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا, جیسے ہی 30 ستمبر کی ایک اہم تبدیلی آئی انہیں دباؤ بڑھانے کے لیے کہا مذاکرات بند. یہ پریشر بڑھانے کی اسٹریٹجی ہے جو کہ صرف خان کو سوٹ کرتی ہے. بالکل صحیح. اور انہوں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو غلط ثابت کیا. پارٹی مشورہ دیتی تھی کہ احتجاج نہ کریں, استعفے نہ دیں, انہوں نے دی. اور اگر وہ بلکہ وہ آپ نے بتایا تھا کہ علی امین کے کان بھی کھینچے تھے کہ کیوں ہاں سلو ہو ہاں گئے. تو میرا خیال ہے خان صاحب کو یہ اسٹریٹجی سوٹ کرتی ہے کیونکہ خان صاحب کو نہ گورنمنٹ انگیج کر رہی ہے, نہ خان صاحب کو اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ ہوئی تھی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جلسہ منسوخ ہوا, پھر نئی جگہ جلسے کی اجازت ملی, اعظم سواتی جیل میں گئے. لیکن خان صاحب اس دباؤ کو اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ یہ اتنی جو ہیلو ہے یہ کافی نہیں ہے, کچھ دبو بھی, بالکل بات اور سنجیدہ کریں نا. میں نے تو ثابت کر دیا کہ میں اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہوں. تو یہ دباؤ بڑھانے کی اسٹریٹجی ہے. اور اس میں شیخ وقاص اکرم کی تعیناتی جنرل سیکرٹری کے طور پر میرے خیال میں اچھی, یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر وقاص اکرم جیسے ووکل بندے کو لگایا گیا تو اس بات کا اعلان ہے کہ اب ٹھنڈے پانی سے کام نہیں ہوگا. رؤف حسن شروع میں تو بڑے ووکل تھے, پھر تھوڑا سا رؤف حسن بھی ووکل تھے, لیکن رؤف حسن جو انہوں نے مہمان نوازی بھگتی ہے, اللہ نہ کرے کوئی اور بھگتے, تو جو مہمان نوازی بھگتی ہے اس کے بعد ان کا سارا جو ڈیٹا یا ساری چیزیں وہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں, اور پھر آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسی لیے ان کو دوسری پوزیشن دی گئی ہے پارٹی کا تھنک ٹینک ہیڈ کرنے کی. تو شیخ صاحب کی تعیناتی اس بات کا ثبوت مجھے لگتی ہے کہ یہ جارحانہ مزاج ہے. اور پی ٹی آئی کو جو دستیاب قیادت ہے اس کو تھوڑی ہمت پیدا کرنی پڑے گی. ایک تو آرگنائزڈ قسم کا جو سلسلہ ہے پی ٹی آئی کی ہمیشہ کمی تھی, اور آرگنائزڈ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. خان کے کرزمے کی وجہ سے لوگ نکل آتے تھے. اب جب خان نہیں ہے, نو یو نیڈ ٹو آرگنائز ورکر, سپورٹر, ان کا پیشن, تنظیم سازی, اچھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, بالکل وہ طلال چودھری صاحب والی نہیں, ہاں جی وہ کریں. بالکل صحیح. علیمہ خان صاحب اگر چل کے جا سکتی ہیں جلسے میں, بہت بڑا سمبل ہے. باقی رہنما بھی پہنچے, گنڈا پور صاحب لیٹ نہ پہنچا کریں, ٹائم پہ پہنچا کریں. میرے خیال انہیں احتجاج سوٹ کرتا ہے, لیکن یہ احتجاج کب تک کیا جا سکتا ہے, اس سے کیا نکلے گا, اس دباؤ کے انڈر اسٹیبلشمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی, اس کے لیے پھر ثابت قدمی چاہیے. بالکل صحیح. تو قیدی نمبر 804 کے اوپر تھوڑی سی مزید بات, اڈیالہ میں آج انہوں نے پھر بات کی تھی, اور صرف وہ جڑے رہے, اور بالکل اسپیسیفکلی انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, انہوں نے کہا جی مجھے تو ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں لگتا, خدا نخواستہ ہمارے چیف جسٹس نے جی ہم تو نہیں کہہ سکتے. تو اس کے علاوہ مطلب اس میں بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایکسٹینشن مدت میں توسیع یہ چاہتے. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ قرآن صاحب, وہ کلیئرٹی کے ساتھ آئے. میں ایک بات آپ سے بتاؤں, آپ 16-17 سال سے آپ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ بھی رہے, منیزہ صاحبہ کے ساتھ بھی, آپ فقیر کے ساتھ بھی کام کر, ایک بات بتائیں, خان صاحب کی سیاسی چال غلط یا صحیح تو ہو سکتی ہے, بیان غلط یا صحیح ہو سکتا ہے, یو ٹرن, لیکن خان صاحب کی جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ بونگی کامیابی میں بدلتی ہے. اب دیکھیں خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا یہ میرا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, اور ابھی فیاض حمید نہیں پکڑا گیا, نہیں پکڑا گیا تھا. بالکل صحیح. آج وہی باتیں حکومت اور باقی بھی کر رہے ہیں. بالکل. خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ قاضی فائز صاحب ایکسٹینشن چاہتے ہیں, ہاں جی, ان کے لیے سہولت کاری دی جا رہی ہے. خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں. یہ 3 امپائرز ملے ہوئے ہیں. تو خان صاحب جو جیل بیٹھ کے
جتنی ان کے پاس آپ ان کا ویژن کہہ لیں، معلومات کہہ لیں، میں تو سمجھوں گا کہ یہ یہ ایڈوانس کرائسس مینجمنٹ کی کوئی اسٹریٹجی مجھے لگ رہی ہے کہ کسی بھی کرائسس کو آنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں بات کریں اور پھر اگلے کو مجبور کر دیں کہ جی اس کو آپ جو ہے وہ بدل کے رکھ دیں. تو ٹھیک رانا ہے. صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین کی یہی تو نشانی ہے. نشانی آپ دیکھیں نا اس وقت اس کے بدلے میں ہمیں میاں نواز شریف صاحب دکھائی نہیں دیتے، نہیں، نو ویئر. اور زرداری صاحب بھی تب نکلتے ہیں جب مولانا کو منانا ہوتا ہے. بالکل تو اسی ایک طرح بندہ سے. اگر قاضی فائز صاحب، جنرل فیاض حمید، ملٹری ٹرائل اور دیگر چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا خان، ہم تو ویلاگز میں نا آپ نے دیکھا ہوگا ویلاگر جیل کے دروازے ٹوٹ گئے ہاں جی. اور سسٹم تہس نہس ہو گیا، خان جلد بار آ رہے ہیں. خان صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ ان کو سسٹم جلدی باہر نہیں چھوڑے گا، بالکل اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں بیٹھا ہوں. خان صاحب نے ویسے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا. بالکل صحیح. اب وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی وہ آرگنائزڈ ہو کے احتجاج کی صورت اختیار کرے تاکہ پتہ چلے کہ سب سے بڑی پارٹی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا؟ ان کا حق ہے، ان کا تو حق ہے. باقی تو بس لاسٹ یہ بتا دیجئے آئینی ترامیم کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے رول پہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ کافی سارے آپ کے ویورز نے یہ بھی پوچھا ہوا کہ جی اس کہانی کا انت کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہی انہیں بتا دیں کہ انت کیا ہے، پھر دیکھی جائے گی خبر صحیح نکلتی ہے غلط. کہ امینڈمنٹس جو ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہانی ختم ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 2 months کا ٹائم کہیں چل رہا ہے تو اس میں ہو جائے گا. میں خبر دوں آپ کو، مولانا چاہتے ہیں کہ 25 اکتوبر قائد صاحب کا جو ہے نا رخصتی کا دن، تب تک معاملہ ٹل جائے تاکہ یہ فطری طور پر، لیکن حکومت کو جلدی یہ کہ اکتوبر کے پہلے مہینے میں ہو جائے. بالکل صحیح. اب ان دو چیزوں میں گیم پھنسی ہوئی ہے. بالکل یہ آئینی ترامیم کا پروگرام ابتدائی طور پر تو بڑھ گیا ہے. اب جس طرح سے بلاور اور مولانا لیڈ کر رہے ہیں نا اس کو، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آئیں گی ترامیم لیکن بہت تبدیلی کے ساتھ. چیف الیکشن کمشنر کا کیا موڈ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ آئینی ادارہ اپنے آپ کو ثابت کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آئینی ادارے کے سربراہ کو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ جاری نہیں کر سکتے مخصوص نشستوں کے اوپر. چیف الیکشن کمشنر اس وقت گورنمنٹ کی سائڈ دے رہے ہیں. ہاں بالکل فل چیف الیکشن کمشنر کا کام یہ تھا کہ ایک اکثریتی فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرے، مخصوص نشستوں کا نوٹیفکیشن جاری انہوں کرے. نے کل کہا جی ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کیسے عمل اچھا وہ درآمد 70 صفحات ججاں نے اردو چ بھی لکھ دیتے. ہاں جی. اگر اس میں بھی رہنمائی نہیں ہو رہی تو پھر اس میں اب بد نیتی سمجھے، بس ادھر پھر ختم ہی کر دیتے ہیں بات بدنیتی پہ. بہرحال آنے والا جو ہفتہ 2 ہفتے ہیں نا یہ ذرا سنجیدہ ہیں اور اس میں کافی اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. بالکل صحیح. ایک جیسا اسلام آباد کے جو ہیں وہ 1 مہینے کی چھٹی پہ بھی چلے یہ آپ نے خبر دی آپ کے پروگرام میں میں نے دیکھی. ہاں تو بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.